हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अकल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सारी ज़मीन पर एक ही ज़बान और एक ही बोली थी। जब लोग मशरक़ की तरफ बढ़े तो उन्हें मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में खूब तपाएं। पस वो पत्थर की बजाय ईंट और चूने की बजाय गारा इस्तेमाल करने लगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बसाएं और उसमें एक ऐसा बुर्ज तमीर करें जिसकी चोटी आसमान तक जा पहुँचे, ताकि हमारा नाम मशहूर हो और हम तमाम रोए ज़मीन पर तितर बितर ना हों। लेकिन खुदावंद उस शहर और बुर्ज को देखने के लिए जिसे लोग बना रहे थे नीचे उतरा। खुदावंद ने कहा, अगर ये लोग एक होते हुए और एक ही ज़बान बोलते हुए ये काम करने लगे हैं, तो ये जिस बात का इरादा करेंगे उसे पूरा ही करके दम लेंगे।
آؤ ہم نیچے جا کر ان کی زبان میں اختلاف پیدا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھ سکیں۔ لہذا خداوند نے انہیں وہاں سے تمام روئے زمین پر منتشر کر دیا اور وہ شہر کی تعمیر سے باز آئے۔ اسی لیے اس شہر کا نام بابل پڑ گیا، کیونکہ وہاں خداوند نے سارے جہان کی زبان میں اختلاف ڈالا تھا۔ وہاں سے خداوند نے انہیں روئے زمین پر منتشر کر دیا۔ سم کا شجرہ نسب یہ ہے۔ طوفان کے 2 برس بعد جب سم 100 برس کا تھا تو اس کے ہاں ارفقسد پیدا ہوا، اور ارفقسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفقسد 35 برس کا ہوا تو اس کے ہاں سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفقسد مزید 403 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب سلا 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلا مزید 403 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا ہوا تو اس کے ہاں فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر مزید 430 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب فلج 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج مزید 209 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب رو 32 برس کا ہوا تو اس کے ہاں سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو مزید 207 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب سروج 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج مزید 200 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب نحور 29 برس کا ہوا تو اس کے ہاں تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب تارخ 70 برس کا ہوا تو اس کے ہاں ابراہیم، نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ تارخ کا شجرہ نسب یہ ہے۔ تارخ سے ابراہیم، نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارخ کے جیتے جی اپنی جائے پیدائش یعنی کسدیوں کے اور میں مر گیا۔ ابراہیم اور نحور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہیم کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملیکا تھا۔ وہ ہاران کی بیٹی تھی جو ملیکا اور اس کے دونوں کا باپ تھا،
اور ساری بانجھ تھی اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور تارخ نے اپنے بیٹے ابرام کو، اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے کنعان جانے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن جب وہ ہاران پہنچے تو وہیں بس گئے۔ تارخ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے نام کا جلال ازل سے ابد تک رہے، آمین۔ دوستو شلوم باشائم یشوع مشائخ۔ دوستو میں بہت دیر سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا تھا، میں آپ کو ایسے سلام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے نہیں کہا جا رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ کہنا آ گیا ہے تو میں آپ کو ایسے ہی سلامتی کا پیغام دیا کروں گا اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ بعد میں سمجھیں گے، لیکن جو اب ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، یعنی کہ آدم سے ہی تو سارے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک ہی بات کر رہے تھے، ایک ہی طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے۔ جب لوگ مشرق کی طرف بڑھے تو انہیں ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے اکٹھے ہو کے نمرود کی شاید کیا کہتے ہیں رہنمائی میں وہاں سے نہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا آگے گئے یا زیادہ آگے گئے تو انہیں نہ یہ ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ اب کوئی ایسا میرے خیال میں میرے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ کوئی انہیں دکھ تکلیف اتنا نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی ٹینشن کوئی پرابلم، آپس میں ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی ایسا، لیکن چاہے لوگ زیادہ وہ سب ایک ہی کنبا تھے جیسے نا، یا لیکن آپ اس لائن کا تو مطلب سمجھ گئے ہوں گے نا کہ ایک میدان ملا اور وہاں بس گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں خوب تپائیں، پس وہ پتھر کی بجائے اینٹ اور چونے کی بجائے گارا استعمال کرنے لگے۔ اب اس آیت میں دیکھیں دوستو، انہوں نے آپس میں کہا بیٹھے تھے کہ ہم اینٹیں بناتے ہیں۔ اب انہوں نے جب اینٹیں بنا لی، اتنی بنا لی، اور جب انہوں نے مل کے اتنا کام کر لیا تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے سوچا کہ اب ان اینٹوں کو کہاں ٹکانے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نا اب پھر انہوں نے کہا آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بسائیں اور اس میں ایک ایسا برج تعمیر کریں جس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچے، تاکہ ہمارا نام مشہور ہو اور ہم تمام روئے زمین پر تتر بتر نہ ہوں۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ یہاں جو نام مشہور ہو، نام کا مطلب انہوں نے شاید اختیار کی جگہ نام لگایا ہے، یا یعنی کہ وہ اپنا اختیار مشہور کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ خدا کے خلاف تھے، وہ اپنا نام کرنا چاہتے تھے، وہ خدا کے نام کی تمجید نہیں کر رہے تھے۔ لیکن خداوند اس شہر اور برج کو دیکھنے کے لیے جسے لوگ بنا رہے تھے نیچے اترا۔ خداوند نے کہا اگر یہ لوگ ایک ہوتے ہوئے اور ایک ہی زبان بولتے ہوئے یہ کام کرنے لگے ہیں تو یہ جس بات کا ارادہ کریں گے اسے پورا ہی کر کے دم لیں گے۔ دوستو خدا نے انسان کو بنایا ہے تو وہ انسان کو انسان سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ خدا کے الفاظ ہیں کہ جب یہ انسان مل کے کوئی کام کرے گا تو وہ کمپلیٹ
اسے مکمل ہونے میں نہ کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی. جیسے قدرت بھی اسے نہ پوری کرنے کے لیے یا خود سے اہتمام کرتی ہے. دوستو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میں کافی دیر سے اس باب کی نہ یہ تشریح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نہ ایک دو مرتبہ ہوئی بھی اور میرا کمپیوٹر بھی شٹ ڈاؤن ہو گیا بار بار. اس وجہ سے مجھے بہت نہ پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ نہ دیر سمجھ لیں کہ میرے دیر سے یہ آپ کو نہ دیر سے آنے کا بہانہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں. آؤ ہم نیچے جا کر ان کی زبان میں اختلاف پیدا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھ سکیں. خدا نے اب یہ جو 7ویں آیت میں ہے یہ کس سے کہا یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تو ہمیں اس میں زیادہ اتنا ہی فی الحال ہم پڑھتے ہیں. روح القدس سے کہا کہ بیٹے سے کہا کہ خود سے کہا یا فرشتوں سے کہا. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کی تفصیل تھوڑی زیادہ بن جاتی ہے. لہذا خداوند نے انہیں وہاں سے تمام روئے زمین پر منتشر کر دیا اور وہ شہر کی تعمیر سے باز آئے. خدا نے نہ ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی کسی سے اینٹ مانگ رہا ہے تو وہ اسے پانی دے رہا ہے کہ گاڑا دے رہا ہے. یہ نہ کچھ ایسے انہیں ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر جنہیں سمجھ آ رہی تھی. یہ نہ سمجھ لیں جو پیچھے 70 نسلیں تھیں بیان کی گئی تھی پچھلے باب میں، انہی کو خدا نے نہ تتر بتر کر دیا کہ یہ مل کے میرے خلاف مل کے نہ ہو. خدا کو یہ کوئی خوف یا کوئی ایسی بات نہیں. میرے منہ سے کیسی باتیں نکل رہی ہیں، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات یا کہہ لیں کہ سب کچھ بھی مل کے خدا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. وہی تو خدا ہے جس کے ساتھ، یعنی کہ خدا تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا تو کہتا گیا اور چیزیں ہوتی گئی. اس کے کلام میں اتنی پاور ہے. تو لیکن خدا کو ان سے محبت تھی اور یہ خدا ان کو چاہتا تھا کہ انسان کو کہ یہ نہ میری طرف لوٹیں، انہیں چانس دے رہا تھا. تو یہ پھر اسی لیے اس شہر کا نام بابل پڑ گیا، کیونکہ وہاں خداوند نے سارے جہان کی زبان میں اختلاف ڈالا. یعنی بابل کا مطلب تفرقہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو یہ ہمیں صحیح ان کے ناموں کے مطلب کا پتہ چلتا ہے عبرانی کلام سے. یہ تو اب سمجھ لیں کہ ہمارے ادھر علاقے کا وجہ سے کچھ ایسے لفظ شامل کیے گئے ہیں جو ہمارے کلام کے نہیں ہیں. وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، انہیں آپ نے پکا ان لفظوں کو ہی نہیں جاننا. وہاں سے خداوند نے انہیں تمام روئے زمین پر منتشر کر دیا. یعنی سمجھ لے وہیں سے لوگ افریقہ چلے گئے، وہیں سے مصر چلے گئے، وہیں سے انڈیا آ گئے، وہیں سے اس وقت ہوا. پڑھائی میں اب نہ ایسے کرتے ہیں کہ 10ویں آیت پڑھتے ہیں. سم کا شجرہ نسب یہ ہے: طوفان کے 2 برس بعد جب سم 200 برس کا تھا تو اس کے ہاں ارفسد پیدا ہوا. نوح کا بیٹا سم تھا، اس کا وہ شجرہ نسب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب 200 برس کا تھا تو اس سے ارفسد پیدا ہوا، اور ارفسد کی پیدائش کے بعد سم مزید 500 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں. جب ارفسد 35 برس کا ہوا تو اس کے ہاں سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفسد مزید 430 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. جب سلا 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلا مزید 433 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں.
دوستو دیکھا جائے یہ بتا رہے ہیں، یہ پہلے وہ عمر بتاتے ہیں جب تک یعنی کہ کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا، پلوٹھا نہیں پیدا ہوا۔ یہ کیا مقصد ہے، یہ کیوں لکھا ہے، یہ ہم فعل حال ایسے پڑھتے جاتے ہیں، انہیں بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا پتہ ہمیں آگے جا کے کچھ ایسی باتیں پتہ چلیں جو ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ادھر سے ہی یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اس کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا ہوا تو اس کے ہاں فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر مزید 430 برس جیتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھیں، جب ابر 34 برس کا ہوا تو اس کے ہاں فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد یعنی وہ عمر جو بیٹے کی پیدائش سے پہلے اور وہ عمر جو بعد کی، ان کو ملا کے ٹوٹل عمر بنتی ہے۔ جب فلج 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج مزید 209 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب رو 32 برس کا ہوا تو اس کے ہاں سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو مزید 207 برس جیتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب سروج 30 برس کا ہوا تو اس کے ہاں نہور پیدا ہوا، اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج مزید 200 برس جیتا رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب نہور 29 برس کا ہوا تو اس کے ہاں تارخ پیدا ہوا، اور تارخ کی پیدائش کے بعد نہور مزید 119 برس جیتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب تارخ 70 برس کا ہوا تو اس کے ہاں ابرام، نہور اور حران پیدا ہوئے۔ دوستو یہ جو ابرام ہے یہ وہی ہے جسے ہم کلام میں ابراہیم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی نہ اس کا نام ابرام ہے اور ہم اسے ابرام ہی پڑھیں گے، لیکن کئی مرتبہ اسے ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ میں نے یعنی کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو ابراہیم ہی پڑھا جا رہا تھا مجھ سے، کیونکہ یہ پتہ چلے کہ یہ وہی ابراہیم ہے، اس وقت سے ہی پتہ چل جائے۔ اور حران پیدا ہوئے۔ تارخ کا شجرہ نسب یہ ہے، تارخ سے ابرام، نہور، حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا۔ حران نے اپنے باپ تارخ کے جیتے جی اپنی جائے پیدائش یعنی کسدیوں کے اور میں مر گیا۔ ابرام اور نہور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملیکا تھا۔ وہ حران کی بیٹی تھی جو ملیکا اور اس کے دونوں کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اور تارخ نے اپنے بیٹے ابرام کو، اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے کنعان جانے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب وہ حران پہنچے تو وہیں بس گئے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے میرے خیال میں کہ یہ جو سفر تھا یہ تارخ نے اپنے بیٹے کو لے کر شروع کیا، ان سارے جو لوگوں کا بتایا گیا ہے، لیکن جب وہ حران پہنچے تو وہیں بس گئے۔ تارخ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے حران میں وفات پائی۔ ابرام خدا کی طرف گیا، یا تارخ گیا، یا نو گیا، یا ہم جائیں؟ ہم نے جب خدا کی طرف جانا ہے تو کہیں رکنا نہیں، کوئی اور مقصد، کوئی اور خواہش ہمیں نہ روکے۔
مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اگر ہم خدا کی طرف جائیں تو رکنا نہیں راستے میں۔ اب دیکھیں، اگر ہم خدا کو جاننے کے لیے یہ بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ جیسی بھی مجھ سے ہوگی، میں جتنی مجھے سمجھ لگے گی، چاہے میں اپنے محفوظ کرنے کے لیے رکھوں تو میں تو یہ کرتا جاؤں گا۔ خدا ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی عقل و دانائی بخشے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و قوت بخشے، اور ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ کر اسے سمجھ سکیں، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا موقع عطا کرے۔ یہ سب ہم مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ ہم اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم نے مانگا اور اس نے دے دیا۔ آمین۔